अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सुनेंगे हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या, जो इंतहाई मालूमाती है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एज़ अ मुस्लिम हमें ये वाक़या सुनने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। हमें ये मालूम होना चाहिए हज़रत सलमान फ़ारसी कौन थे। तो ये वाक़या हम सुनेंगे हज़रत अब्दुल हबीब अतारी की ज़ुबानी, जो हम सब के फेवरेट है। बहुत ही ज़्यादा मालूमाती वीडियो है। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में ज़रूर इजाफा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक ऐसा गुलाम कि जिसने नबी पाक को तलाश किया तो किस स्ट्रगल के साथ तलाश किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में किस तरह वो मारे मारे फिरते रहे और जज्बा कैसा था कि अपने आप को भी बेच दिया। जी हाँ, अपने आप को गोया सोल्ड आउट कर दिया, गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। मगर आका दो जहां के कदमों तक पहुंचना था, किसी तरह मदीने की बस्ती में पहुंचना था, आखिरी नबी के बारगाह में हाजिर होना था। सुभान अल्लाह। आज वो इश्क भरी दास्तान आपको सुनानी है। माजरा कुछ यूं था कि वो शख्सियत खुद कहती हैं कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, हालांकि वो किसी और दीन पर अमल करते थे, मगर अचानक ख्याल आया कि सबसे अफजल दीन कौन सा है, जमीन व आसमान बनाने वाली कौन सी जात है, इस तमाम चीजों का खालिक और मालिक कौन है। वो कहते हैं कि मैं उस जमाने में एक राहिब थे, मैं तलाश करके उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि जरा ये तो बताइए इस पूरी दुनिया में सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो वो राहिब को कहते हैं कि तुझे ये अचानक बात कहां से सूझ गई। तो कहते हैं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जमीन व आसमान का मालिक कौन है, सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मूसल में, ये इराक का एक इलाका है, वहाँ एक राहिब है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तुम उनके पास जाओ, वो शायद तुम्हारी रहनुमाई करें। ट्रैवल करके वो कहते हैं मैं उनके पास पहुँचा, उनके पास में रहा और उनके साथ में इबादत करने लगा। वो दिन को रोज़ा रखते थे, रात को इबादत करते थे, मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अमल करने लग गया। 3 साल उनके पास ठहरा रहा। अब उनके विसाल का वक्त करीब आ गया। मैंने कहा आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे बताएं अब मैं किधर जाऊं। कहते हैं मशरिक में तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस दीन का कारबंद हो जिस पर मैं अमल करता हूं। हाँ, अलबत्ता जजीरा अरब के पास एक राहिब है, उसके पास चले जाओ और उसे मेरा सलाम कहना। आप फरमाते मैं उस आलिम के पास चला आया, उसके इंतकाल तक उसके साथ रहा। अब जब उसकी वफात की खबर हुई तो अब 3 साल के बाद मैंने कहा अब मुझे आप किसके पास जाने देते हैं, आपकी इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। वो कहते हैं मैं पूरी दुनिया में और किसी को तो नहीं जानता, अलबत्ता अमूरिया में एक बड़ी उम्र का आलिम है, पता नहीं तुम उससे मिल भी सकोगे कि नहीं। बहरहाल वो कहते हैं इस राहिब का इंतकाल हुआ, मैं अमूरिया का सफर किया, हक की तलाश है, दीन हक की तलाश है, खालिक व मालिक की तलाश है, एक शहर से दूसरे शहर का सफर है। अब वो अमूरिया पहुंचते हैं, वहां भी कुछ अरसा रहा, अब उनके इंतकाल का वक्त भी करीब आ गया। कहते हैं अब आप मुझे किसके पास भेजते हैं। वो कहते हैं अब दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा आलिम नहीं जो हक पर हो, अलबत्ता एक ज़माना करीब आता जा रहा है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में एक शख्स पैदा होगा। कई 100 साल बाकी हैं, तुम उसको नहीं पा सकोगे, लेकिन देखो उसके अलावा किसी और के पास मत जाना। अगर तुम वो ज़माना पालो तो फिर तुम उनको ज़रूर उनका साथ देना, वो हक पर होंगे। और सुनो, उस शख्सियत की निशानी ये है, उन्हीं की कौम के लोग उन्हें साहिर कहेंगे, माअल्लाह जादूगर कहेंगे, मजनून कहेंगे, काहिन कहेंगे। और देखो उनकी एक निशानी और है, हदिया दोगे ना तो तनावुल कर लेंगे, सदका दोगे तो वो उसमें से कुछ नहीं खाएंगे। और सुनो, उनके दोनों कांधों के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत भी जगमगा रही होगी। मेरे आका की भी क्या शान है, अभी दुनिया में जाहिरी आए नहीं है, जमाना पहले ही दीवाना है। शायर कहता ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का पता बता दिया, मगर कब आएंगे, किधर आएंगे, कहते कुछ पता ना था। अब वो शख्सियत कहते हैं कि मैं इंतजार करता रहा। आखिर एक बस्ती की तरफ एक काफिला जा रहा है, अरब की एक वादी है, खजूरों की वादी है। याद रहे अभी लफ्ज़
مدینہ، اس شہر کو مدینہ کہا نہیں جاتا تھا، اس کے پہلے کئی اور نام تھے۔ کہتے ہیں قافلہ جا رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جس بستی کا اشارہ اس راہب نے دیا تھا۔ آسان لفظوں میں سمجھ لو وہ قافلہ مدینے کو جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم وہاں تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں تجارت کرتے تھے، لیکن وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کی قوم اس کے قتل کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دے۔ اب سنو، مدینے پر اس کو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، معاذ اللہ وہ قافلے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر اس عاشق رسول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ گئی۔ ارے یہ تو وہی نشانی ہے، مدینے میں آل ابراہیم سے ایک شخص آ گیا ہے، قوم جو ہے اس کے خلاف ہے۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ یہ ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تاجر کہتے ہیں ان کی قوم انہیں کاہن کہتی ہے، ساحر کہتی ہے، مجنون کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ دیوانہ سمجھ گیا میری منزل مدینے میں ہے، یہ قافلہ جدھر جا رہا ہے مجھے ادھر ہی پہنچنا ہے۔ کہتے ہیں ان تاجروں کو ایسا کرو مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہتے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہتے کوئی پیسہ نہیں۔ ارے بغیر پیسے کے سفر کیسے ہوگا؟ کوئی تو عوض دے دو، کوئی تو مال دے دو۔ کہتے میرے پاس کچھ نہیں، مگر عرصہ ہو گیا ہے اس شخصیت کے انتظار میں، زندگی بیت گئی ہے، مجھے کسی طرح مدینے پہنچا دو، مجھے کسی طرح ان کے پاس پہنچا دو۔ کہا اچھا اتنی تڑپ ہے چلو ہمارے سردار کے پاس۔ قافلے کے سردار کے پاس لایا گیا۔ سردار کہتا ہے پیسے ہیں؟ کہا پیسے نہیں، زیادہ راہ ہے، زیادہ راہ نہیں۔ ارے کچھ تو دینا پڑے گا۔ کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، ایسا کرو مجھے ہی خرید لو، مجھے غلام بنا لو، تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، کسی طرح مدینے لے جاؤ۔ سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیوں پرانی داستان ہے، ایک دیوانہ آقا کی یاد میں تڑپ رہا ہے، انہیں دنیا کے کونے کونے میں تلاش کر رہا ہے۔ اب تاجر کہتے چلو تمہیں غلام بناتے ہیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بتایا جاتا ہے شہر مدینہ تک پہنچتے پہنچتے یہ دیوانہ 10 بار بکتا گیا۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ غلام بن کر بکتے رہے، بالآخر 10 بار بکنے کے بعد یہ دیوانہ مدینے تو پہنچ گیا، مگر راستہ نہیں پتا جانا کدھر ہے۔ اچھا یہ جو شخصیت ہے نا، ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی، کوئی اس پورے شہر میں ان کی زبان جانتا ہی نہیں تھا، یہ فارسی بولتے تھے، مدینے میں سارے لوگ عربی بولتے تھے۔ کس سے راستہ پوچھتے، کس سے معلومات لیتے، جانا کدھر ہے، نام پتا نہیں ہے۔ اب غلام تھے، اس نے مدینہ پاک میں کھجوروں کے باغ میں لگا دیا کہ اب تمہارا کام کھجوریں توڑنی ہیں۔ کہتے میں کھجوریں توڑتا تھا، میں محنت مزدوری کرتا تھا، میں نے پیٹھ پر اتنا بوجھ اٹھایا کہ میرا سینہ جو ہے اور پیٹ جو ہے وہ پیٹھ کی طرف چلا گیا، بس مزدور بنا ہوا تھا، انتظار تھا نبی آخر الزماں کا، کبھی تو دیدار ہوگا، کبھی تو ان کا جلوہ دیکھوں گا، کبھی تو ان کی غلامی اختیار کروں گا، مگر لوگ قریب سے گزرتے تھے، میری زبان ہی کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں اب ایک دن ایک بوڑھی خاتون آئی، میں نے اس سے بات کی، وہ میری بات سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے عرض کی کہ ماں جی مجھے بتا دو وہ شخصیت کہاں ہے جو نیا دین لے کر آئے ہیں، جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ اب وہ کہتی ہیں کہ صبح سویرے نماز فجر کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں وہ قریب سے گزریں گے۔ اللہ اکبر، اس دیوانے کی رات کیسے بسر ہوئی ہوگی، وہ رات کیسے گزری ہوگی، ساری رات دل کی دھڑکن تیز چلتی رہی کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کر پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے، ساری رات جلوہ جانا کا تصور ہے، کیسی شخصیت ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، مسکراہٹ کیسی ہوگی، اللہ کے حبیب دکھتے کیسے ہوں گے، میں ان کا غلام بنوں گا، کیا مجھے قبول بھی فرمائیں گے کہ نہیں۔ وہ رات گزر گئی اور جب صبح ہوتی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے ہیں، فوراً کھجوروں کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ارشاد ہوا بتاؤ یہ صدقہ ہے؟ کہتے ہیں جی حضور صدقہ ہے۔ آقا نے صحابہ سے کہا آپ سب کھا لیں، نبی پاک نے تناول نہیں فرمایا۔ پہلی نشانی کنفرم ہو گئی،
دوبارہ گیا نشانی ایک اور تھی کھجوروں کا تھال لے کر، کہا حضور یہ لایا ہوں، کہا صدقہ ہے، جو پہلے کہا نہیں بتایا حضور تھا ہدیہ نشانی ہے، تحفہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھایا، خود بھی تناول فرمایا، اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا، دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب دل بےتاب ہے کہ مہر نبوت دیکھنی ہے۔ راہب نے بتایا تھا کہ دونوں کاندھوں کے جو پہلے درمیان راہب نے ایک بڑی بتایا تھا۔ خوبصورت سی مہر نبوت، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کبوتر کے انڈے کی طرح نبی پاک کی پیٹھ مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو چادریں پہنا کرتے تھے، چادر پہنی ہوئی ہے، اب وہ شخصیت کہتے کبھی میں دائیں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا، چادر تھی اس لیے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ آقا نے سمجھ لیا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، نبی پاک نے اپنی مبارک چادر اتاری، کہا جو ڈھونڈ رہے ہو، جو دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھ لو۔ وہ دیوانہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، مہر نبوت دیکھی اور نبی پاک کی پیٹھ سے لپٹ گیا، چومنے لگ گیا، کہ حضور آپ کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے حضور، بہت دیر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آقا اب آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی غلامی میں قبول فرمایا، کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ سنو وہ کون تھے جو اتنی تلاش کے بعد پہنچے، جو اتنے عرصے کے بعد نبی پاک کے قدموں میں پہنچے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر آپ نے پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ کی جو ہے وہ عمر مبارک تھی، اور بڑی تلاش کے بعد نبی پاک کے پاس پہنچے۔ اب سنو، اب نبی پاک کو جب پوری داستان سنائی کہ آقا کیسے پہنچا ہوں، گر پڑ کے پہنچا ہوں حضور، غلام بن گیا ہوں، بک گیا ہوں آپ تک پہنچتے پہنچتے ہیں، مگر میرے آقا تو کریم ہے نا، وہ صبر کیا، صبر کا پھل بھی تو ملا، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آقا فرماتے میں تمہیں خریدوں گا، جاؤ اپنے آقا سے پوچھ کر آؤ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تمہیں آزاد کرنے کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے نبی پاک وہ خریدیں کیا گے۔ کہتا ہے 300 درخت کھجوروں کے لگائیں، پھلدار درخت، اور 40 اوقیہ سونا، یہ ملے گا تو تمہیں آزاد کروں گا۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے، اور یاد رہے کھجور کا درخت فوراً لگاتے ہی پھل نہیں دیتا، بعض اوقات 3 سال، بعض اوقات 5 سال میں پھل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگاؤں گا۔ نبی پاک بھی جاتے ہیں، صحابہ بھی جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں، آقا اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالتے ہیں، میرے آقا کی شان دیکھو، پانی ڈالتے ہیں اور درخت بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے، پورے مدینے میں شور مچ جاتا ہے کہ جناب یہ کیسا شان والا غلام ہے جس کے لیے کھجور کے درخت بھی بڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے سونا بھی عطا فرمایا، گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق کی قیمت خود ادا کی۔ وہ کہتے ہیں نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے آقا نے یہ باغ اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ الحمدللہ 1980-85 تک جو لوگ مدینہ منورہ جاتے رہے نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ باغ دیکھا کہ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ کہا جاتا تھا، وہ پودے، وہ درخت آج بھی، آج سے 20-25 سال پہلے بھی موجود تھے، جو عاشقان رسول اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ جس طرح قربانی کے ساتھ حق کی تلاش کی، رب کریم ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس عشق کے ساتھ نبی پاک کا دامن تھاما، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اللہ ہمیں بھی نبی پاک کی غلامی میں قربانی دینے کی اور خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امتحان آئے تو دنیا کو ٹھکرا کر غلامی مصطفیٰ سچی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا حضرت سلمان فارسی کے بارے میں، کیسا آپ کو لگا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا حضرت سلمان فارسی کون تھے، کتنے لوگ ہوں گے ان کو نہیں معلوم تھا، اور مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ حضرت سلمان فارسی کس طریقے سے صحابہ ہوئے اور کس طریقے سے وہ حضور کے پاس پہنچے اور کس طریقے سے پورا واقعہ ہوا۔ تو یقیناً آپ کو اس میں کافی معلومات ملی ہوگی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ کوئی مذاق مستی ویڈیو نہیں ہے، یہ علم کی ویڈیو ہے، معلوماتی ویڈیو ہے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔